आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मैं थोड़ा सा तो आज पाकिस्तान पर गुफ्तगू करूँगा, मगर ये लोकल प्रोग्राम है, मैं 50-50 किए देता हूँ, क्योंकि आज पाकिस्तान भी मिस नहीं हो सकता और लोकल भी मिस नहीं कि 2-3 चटपटी खबरें हैं वो शेयर करता चलूँ आपसे। कम्युनिटी भी इशरार करती है, दोस्त यार खास कर इशरार करते हैं कि भाई चटखारा रहना चाहिए। तो बहरहाल देखें जी, बज़ाहिर तो जनरल आसिम मुनीर फाइनल है और सब कुछ तय है कि जी वेडनेसडे तक उनका ऐलान हो जाना चाहिए, 25 नवंबर तक, क्योंकि 26 को तो रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा कि जिन्हें रिटायर करना होता है उनकी समरी 1 महीने पहले आ जाती है। जैसे कल एक जनरल समथिंग अशरफ कोई रिटायर हुए, उनकी समरी 1 माह पहले आ चुकी थी। अच्छा, फिर जैमर और पता नहीं क्या क्या उनको प्रोटोकॉल मैंने पहले ही बताया था दिया जा चुका है, मगर कुछ लोगों का अभी भी इसरार है कि ये मामला इतना सादा नहीं है जितना बयान किया जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट जो बाजवा उनके अराउंड के जो लोग हैं वो ज़िद पे अड़े हुए हैं कि नहीं जनाब ये नहीं होगा और कोई इनके अलावा कोई भी हो जाए, क्योंकि ये एक हार्ड कोर हैं, एक ईमानदार हैं। जहन में रखिएगा कि एक कर्नल जिसने कुरान हिफ्ज़ करने का फ़ैसला किया हो तो कुछ तो लिया होगा ना। कोई वो सियासत तो कर नहीं रहे हैं कि रियासत मदीना बनानी है कि घड़ी भी साइड पे कर दो और पेन भी ले जाओ और रियाज मलिक के पैसे भी दे दो, अलकादर ट्रस्ट के लिए किनाल 450 ज़मीन भी पकड़ लो और फराग होगी और पता नहीं क्या क्या, मतलब एक तफसील है। और कोई वादा कि 90 दिन में करप्शन ख़त्म करने से लेकर 2 लाख वादे हैं उनके जो रोज़ दोहराए जाते हैं, मैं उनमें नहीं जाऊँगा। तो ज़िद पकड़ ली गई है कि नहीं जनाब इसके अलावा, मगर कहते हैं बड़े मियाँ लंदन से बैठकर अड़ गए हैं कि फ़ैसला यही होगा और यहाँ तक उतर आए हैं कि इसके फ़ौरन बाद असम्बलियाँ भी तोड़ देंगे। और इसहाक डार यही मैसेज लेकर प्रेसिडेंट अलवी के पास गए थे कि इसमें प्रॉब्लम मत डालिएगा, तारीख़ में अपना नाम गंदा मत कीजिएगा, हम असम्बलियाँ भी तोड़ने को तैयार हैं। अच्छा, जो मेरे रियल ज़राए हैं वो कहते हैं सब बकवास है, सब झूठ है, कोई चीज़ राह में अब हायल नहीं है और बहुत स्मूथली ये काम हो जाएगा। अच्छा, मैं भी इसी से एग्री करता हूँ कि सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जो मुल्क पर माशी बोझ है और जो हालात जितने संगीन हैं उसमें नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि अब असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ कि तोशा खाने जैसी 10 चीज़ें अभी और आनी हैं, खान साहब इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, अब लोगों को तसल्ली ये भी है ना कि जो लॉन्ग मार्च आपने देख रहे हैं कि अब लोग नहीं हैं और कहते हैं खान साहब को जमान पार्क में हाउस अरेस्ट किया हुआ है और 26 तारीख को भी वो बाहर नहीं निकलेंगे, जैसा उन्होंने आज ऐलान किया है कि जनाब वो पिंडी में ज्वाइन करेंगे और जब नई तकरीर हो जाएगी तो कहेंगे कि जी हमारा मुतालबात पूरे हो गए, मोस्ट सीनियर बंदा आ गया और हम इस दौरान हुकूमत भी हो सकता है कोई कमेटी बना दे फेस सेविंग के लिए खान साहब की कि जनाब इलेक्शन के लिए तैयारियां और ये वो, मगर नवाज शरीफ खुद असम्बलियाँ तोड़ देंगे। और नए इंतखाबात में क्या होगा, पॉपुलरिटी किसकी होगी, क्या होगी, एक लंबी बहस है। बज़ाहिर तो खान साहब का परसेप्शन नज़र आता है सिनेरियो उन्हीं का बन रहा है, मगर जो वाक़यात सामने आ रहे हैं सच्चाइयाँ नहीं छुप सकती। देखें, ये कहना कि जी गोगी जो है दुबई गई नहीं, ये कहीं से साबित नहीं होता। हमारी जर्नलिज्म भी आपको पता है ना डिवाइडेड है, बटी हुई है, अपने मकसद की चीज़ें निकालती है। जब आप पाकिस्तान से चलते हैं डायरेक्ट फ़्लाइट तो कोई है ही नहीं ना। अमेरिका की टोरंटो के लिए है PIA की, मगर अमेरिका की कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। कि कहा जाता है गोगी अमेरिका आ गई थी 2019 में, मगर दुबई नहीं गई। तो और ये कि दुबई वो 2 घंटे रुकी थी, तो आपको वहाँ से 2 बोर्डिंग पास मिलते हैं, एक दुबई का और एक अमेरिका का। अगर आप इत्तेहाद से हों, सॉरी एमिरेट से हों, और इत्तेहाद से हों तो अबूधाबी जाते हैं, और कतर से हों तो आप दुबई दोहा जाते हैं, और टर्किश एयरलाइन से हों तो आप इस्तांबुल जाते हैं। तो ये जब दुबई कहा जाता है तो इसका मतलब ये कि एमिरेट से आ रही थी वो, तो 2 बोर्डिंग पास तो मिले, मगर दुबई पे वो क्या डायरेक्ट गई अमेरिका गई 2 घंटे 4 घंटे के बाद, या वो बाहर चली गई, इसके बारे में पाकिस्तान से रिकॉर्ड नहीं मिल सकता। हाँ, फराग होगी अपने पासपोर्ट की कापी दिखा दें कि मैं तो देखें डायरेक्ट अमेरिका चली गई थी, स्टैंप लगी हुई है जब मैं वहाँ उतरी हूँ, ये डेट है, तो मामला साफ हो जाएगा। मगर सच क्या है ये आने वाले दिनों में सब साबित हो जाएगा। अच्छा, फिर दूसरी अहम बात ये कि हैरानी किस बात की है, एक ऐसे माशरे में जहाँ ये चीज़ें बड़ी मामूली हैं, उन्होंने घड़ी ख़रीदी
گھڑی خرید کر پھر اب خود 20% پہ لی، لوگوں کے لیے 50% رکھا ہوا تھا، پھر بیچ ڈالی. تو یہ تو ایک عام سی باتیں ہیں ہمارے سماج میں، یہ بہت چھوٹے جھوٹے ہیں اور لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اور کیا چیزیں آنے والی ہیں یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. بس اتنا پتہ ہے کہ مارچ میں اب وہ دم نہیں ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں کہ یہ حکومت کنٹینیو کرتی ہے، اور کیا تعیناتی اسموتھ ہو جاتی ہے. جنرل عامر جن کو جونیئر قرار دیا جا رہا ہے آصف زرداری کے کہنے پر، کور کمانڈر گجرانوالہ جن کی ٹوٹل وجہ شہرت ڈیفنس کا اے جی ہونا ہے اور ڈیفنس لابی کی کامیابی کے لیے یہ کام ہو رہا ہے، آئی ہیو نو آئیڈیا. اور باقی کہ جی سیکریٹری ڈیفنس جو ہے روک سکتا ہے نوٹیفیکیشن کو، سمری کو، تو وہ پرائم منسٹر ایک لمحے میں فارغ کر کے ڈیفنس سیکریٹری کو نیا لا سکتا ہے. مگر کون کتنی دیر کھڑا رہتا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اب میں لوکل اس پہ آتا ہوں. پہلے تو دیکھیں جی، ایک واشنگٹن میں ایک تقریب ہوئی ہے کہ ہمارے ڈاکٹر اعجاز نیو یارک والے اے پی پیک جو چلاتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ گئے اور ہل پر، اور 2-3 کانگریس مینوں سے انہوں نے ملاقات کی اور کہا کہ جی جو بجٹ آ رہا ہے امریکن، اس میں پاکستان کی فلڈ کے لیے 500 ملین روپے رکھوائے جائیں. بڑی اچھی بات ہے، ایفرٹس کرنی چاہیے. مگر اس طرح کے 2-3 کانگریس مینس کے وعدوں سے کیا ہوتا ہے ایک اتنی بڑی کانگریس میں؟ اور اسپیشلی اب تو سینیریو بھی چینج ہے. لازمی بات ہے گو کہ وہ آئیں گے تو ریپبلکن جنوری میں، مگر امپیکٹ تو شروع ہو جائے گا نا. نینسی پلوسی جا رہی ہیں، انہیں ایون ایک نک مچول نے بھی ان کو جو پوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں، انہوں نے بھی خراج تحسین پیش کیا کہ 20 سالہ دور ان کی میجورٹی اور مائنارٹی لیڈر کے طور پر، اور انہوں نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے. ایج بھی ہو گئی ہے ان کی، وہ تاریخ میں بڑے اہم لفظوں میں یاد رکھی جائیں گی. اصل بات میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس طرح کے پش کرنے سے یا کہلوانے سے، خبر بنوانے سے. اچھی بات ہے کہ آپ لائیو ہیں، مگر یاد رکھیں وہ ڈاکٹر اعجاز ہمارے دوست ہوں یا ڈاکٹر آصف محمود ہوں جنہیں پتہ تھا کہ وہ کانگریس کا سیٹ نہیں جیتیں گے، وہ تقریباً 40,000 ووٹ سے ہار گئے ہیں اور 99% رزلٹ آ گیا تھا کل رات تک. آج کو مجھے نہیں پتا، جو 100% وہ ایکسیپٹ بھی کر چکے ہیں. اب میں اس پہ ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ یہ کھیل کیا ہے. اس سے کمیونٹی ہرٹ ہوتی ہے اور کچھ نہیں. اگر آپ کو شروع دن سے، پہلے دن سے پتہ ہو. اس کا چھوٹا ثبوت یہ ہے کہ دیکھیں پرائمری میں 3 ریپبلکن کھڑے ہوئے ہیں وہاں، ڈیموکریٹ پارٹی سے صرف ایک کھڑے ہوئے، آپ ڈاکٹر آصف محمود. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ سب کو پتہ تھا ڈیموکریٹ میں کہ سیٹ ہماری نہیں ہے، تو کسی نے ٹکے کا رسک لینا بھی منظور نہیں کیا. آپ نے لیا کیونکہ آپ نے اپنے مقاصد تھے، اپنے آپ کو لائیو رکھنا تھا. 3.7 ملین کا آپ کا بجٹ جو آپ نے فنڈنگ کی، اس میں سے میرے خیال میں 1.7 ملین ابھی رہتا ہے. وہ اگلے 2 سال 3 سال کام آئے گا، اس پر ہم ڈیٹیل سے پھر کسی وقت بات کریں گے. مگر یہ کہ پوری کمیونٹی میں آپ نے موو اراؤنڈ کیا اس دوران، تو آپ کو وہاں ہونا چاہیے تھا. کیلیفورنیا میں انتخابی مہم چلانی چاہیے تھی جو آپ نے نہیں چلائی. خیر ہم اس سے بھی ہٹتے ہیں کہ دوسرا اہم واقعہ یہاں میرے لیے بڑا حیران کن خوشگوار حیرت تھی کہ کراچی سے ایک امریکن مسٹر رابرٹ رچرڈ، میرے خیال میں رچرڈ آئے، ان کی وائف فلپینی ہے، کہ 33 سال سے کراچی میں رہتے ہیں اور ڈیف بچوں کے لیے کام کرتے ہیں. پاکستان میں 8 اسکول بنا لیے ہیں، لاہور میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، نواب شاہ میں، لاڑکانہ میں، کافی جگہوں پہ. بظاہر تو وہ فنڈ ریزنگ لگتا تھا جس کا اس کی ارینجمنٹ جو ہے ڈاکٹر آصف قدیر ہماری کمیونٹی کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور ساتھ میں طاہر بھٹی جو یہاں 3 ٹیز کے مشہور ہیں، طاہر جاوید، تنویر احمد اور طاہر بھٹی. مگر 2 ٹیز تھے وہاں پر، تنویر احمد اور طاہر بھٹی، طاہر جاوید نہیں تھے. اس پہ ہم پھر کبھی گفتگو کریں گے کہ آج کل 3 ٹیز میں لگی ہوئی ہے، 2 ٹیز ایک طرف ہے، 1 ٹیز ایک طرف ہے، تو اس پہ پھر کبھی گفتگو کریں گے. وہ چیٹ بھی میرے پاس محفوظ ہے کہ ان کے درمیان جو اختلافات ہیں، جو کنورسیشن ہے شیلا جیکسن کے پاکستان لے جانے پر. تو اس تقریب میں بڑے عجیب سے انکشافات ہوئے کہ پاکستان میں 10 لاکھ بچے ڈیف ہیں. اور اگر اب یہاں کے حوالے سے میں ڈیف بچوں پہ اور اسپیشل چائلڈ پہ بات کروں
تو ہمارے یہاں تو ایک دردناک پوزیشن ہے. یہاں تو پوری ریاست اس بچے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. بس رات کو پیرنٹس جو ہیلپ کر پاتے ہوں اس بچے کو، ادروائز تو وہ بھی ہیلپ یہاں مل جاتی ہے. ہمارے یہاں تو نوئنگ ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو جو صورتحال ہے، مگر وہ جس طرح دونوں میاں بیوی 33 سال سے ان کے بچے وہاں جوان ہو گئے، اور سنا ہے پاکستانی فیملیز میں رچرڈ کے بچوں نے شادیاں بھی کر لی ہیں، وہ ایک لمبی کہانی ہے. تو وہاں کوئی 30-32 لوگ تھے. اس میں ایک صاحب میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، جو مجھے ان کے کارڈ سے بعد میں دیکھ کے پتہ چلا کہ وہ او آئی سی میں امریکن سائڈ سے انوائے ہیں اور آسٹن میں رہتے ہیں. میرے رائٹ ہینڈ پہ ایک لیفٹیننٹ جنرل بیٹھے ہوئے تھے، سامنے ایک ریٹائر کرنل تھے اور ایک بریگیڈیئر تھے. بڑے اچھے بہت پڑھے لکھے لوگ آئے ہوئے تھے. اور کچھ پرانے دوست وہ بھی ملے جو شیخ چلی میں اظہر صاحب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ڈاکٹر الہی مرحوم، اور بڑے مشکلوں سے ایک دوسرے کو پہچانا. کافی جاننے والے 32 لوگوں میں 10-12 لوگ جاننے والے بھی تھے. اور انہوں نے ایک فلم چلا کر بھی دکھائی، بتایا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ڈیف کے حوالے سے اور لوگ کتنے ہیلپ فل ہیں. اور اس میں کوئی فنڈ نہیں مانگا گیا. سب سے دلچسپ بات یہ کہ سب سے ایک اویئرنیس دی گئی اور کہا گیا کہ اگر کوئی ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو مسٹر رچرڈ سے رابطہ کر لیں. ان کی بیوی خاموشی بیٹھی رہیں. وہاں پر پھر طاہر بٹی کی سالگرہ بھی منائی گئی. ایک بڑے ڈیسنٹ، ایک بڑے ایلیگینٹ اور بڑے کلاسک، کہنا چاہیے سپر ایلیٹ ریسٹورنٹ میں ڈاؤن ٹاؤن کے، جو کرن بظاہر تو پاکستانی مسلمان نیل مکتا ہے، مگر ایک انڈین ریسٹورنٹ ہے اور جو بڑے برسوں سے ہے، جو ہماری ایلیٹ وہاں جاتی ہے. اس حوالے سے یہ تقریب کا ذکر کرنا ضروری تھا. اس میں میرے جانے کی وجہ یہ تھی کہ میرے ایک دوست جو اسی ڈیف بچوں کے حوالے سے لانگ آئلینڈ میں نیو یارک میں کام کرتے ہیں، سعید ڈان ٹریول، بہت مشہور ہے اگر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور یہ بہت پرانا ٹریول ایجنسی ہے، اور یہ حج عمرے کا بڑے پیمانے پر کام کرتے ہیں. اور سائڈ میں یہ چیریٹی کے لیے، لوکل لانگ آئلینڈ میں کمیونٹی کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی، تو وہ اسپیشلی اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئے تھے. تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا. اب آتے ہیں جی پی اے جی ایچ کی جانب. رونقیں لگی ہوئی ہیں. رونقیں کیا ہیں کہ جی آج ڈیجیٹل دنیا ہے کہ ہر گروپ کے لمبے لمبے مینیفیسٹو چھپ رہے ہیں. غلام بمبے والا گروپ، میٹنگیں ہو رہی ہیں واس پہ. ایک طرف واس کے ماما بیٹھتے ہیں، طاہر ماما سیکریٹری جنرل جو اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور فتح کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا ووٹ کا نمبر پورا ہے. اور ایک طرف غلام بمبے والا سے میری 20 سال کے بعد ملاقات ہوئی اور ان سے کافی گفتگو بھی ہوئی. وہ میں ابھی آپ سے شیئر کروں گا. پہلے میں بتا دوں کہ میرے پچھلے ویلاگ پر کچھ لوگوں نے میرے دوستوں کو فون کر کے کہا کہ مجھے بابر غوری نے خرید لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمزور پڑ گئے، آپ میری قیمت نہیں لگا پائے. اور خریدنا بیچنا پہ میں کیا کہوں کہ اے موت سبو، کیا ہے وہ فیض کا شعر، کیا کہ اے موت سبو کیا مال منال کا پوچھو ہو، جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں. ہم نے جو کمایا وہ سب کو پتہ ہے. اگر ہم بکا کرتے تو ہم بھی آپ کے برابر کھڑے ہوتے. ہماری بات میں بھی وزن ہوتا کہ یہاں تو پیسے والے کی جس کی جیب ہے، جو نوٹ بھری، اسی کی بات پہ وزن ہوتا ہے. عام آدمی اس کی کیا ویلیو ہے اس معاشرے میں؟ یہی وجہ ہے نا کہ یہ معاشرہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا. ہم میں نہ خوشامد کی عادت ہے، نہ ہم بابر غوری سے یہ کہہ سکتے ہیں، نہ رضاکی سے، اور نہ غلام بمبے والا سے کہ ان کے کسی قریبی دوست سے کہیں کہ ہماری ان سے تعریف کر دیں، ہمارے بارے میں کچھ اچھے الفاظ کہہ دیں. یہ ان صاحب نے کہا کہ جب میں پہلی بار سلمان رضاکی سے ملا تو وہ سلمان رضاکی کے پیچھے بیٹھے تھے اور مجھے ٹیکسٹ کر کے کہتے ہیں کہ آفاق بھائی میری سلمان رضاکی سے تعریف کر دیں، میرے بارے میں 2 اچھے الفاظ بول دیں. تو میں حیران بھی رہ گیا تھا. پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ تو یہی کام کرتے رہے ہیں لاس اینجلس سے، شاہد چوہے سے لے کر یہاں شکیل بھائی تک، جو لاروش کے حوالے سے مشہور ہیں، بابر غوری کے دوست کے حوالے سے مشہور ہیں. اور پھر پتہ نہیں مجھے لوگوں نے کیا کیا سنایا، میں اس طرف نہیں جاؤں گا. بہرحال گفتگو یہ ہے کہ جناب تیاریاں عروج پہ ہیں. مینیفیسٹو
مارکیٹ میں آ رہے ہیں، بیان کیے جا رہے ہیں، کس کے کھاتے میں کیا ہے سب کو پتہ ہے۔ غلام بمبے والا نے 10 سال میں ایک یہ سینٹر تو ضرور دیا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ پیسے تو کماتا ہے $6-7 سال مہینے کے، مگر کمیونٹی کو اس نے کچھ نہیں دیا۔ بہت سی باتیں درست ہیں، مگر آپ کو ایک دلچسپ مینیفیسٹو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اسے انجوائے کر سکیں۔ میں وہیں پہ اپنا پروگرام بھی ختم کروں گا کہ ہمارے ہاں لوگ خواب دیکھتے ہیں، خواب دکھاتے ہیں، مگر پاس کچھ نہیں ہوتا۔ وہی سلمان رضا کی جو چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، نئی تنظیم بنا لیتے ہیں اور ابھی اسے چلا بھی نہیں پاتے کہ واپس لوٹ آتے ہیں، ریزن بھی نہیں بتاتے۔ غلام بمبے والا کا تو کہنا یہ ہے کہ پچھلے سال وہ طاہر محمد سے ناراض ہو کے نہیں گئے تھے، بلکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ 2020 کی ان کی ممبرشپ کمپلیٹ نہیں تھی 19 کی، اور اسے ہارون شیخ نے مینیپولیٹ کیا، کیسے کیا مجھے نہیں پتہ، یہ میں ورڈنگ بتا رہا ہوں غلام بمبے والا کے منہ سے جو مجھ سے انہوں نے ذاتی گفتگو کی ہے، اور پھر یہ راتوں رات واپس آ گئے ہیں۔ اس پر میں ان کا مینیفیسٹو سناتا ہوں، اس پہ میرے آخری کچھ ریمارک سن لیجیے گا اور یہاں ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ سوچئے اور اپنے آپ سے ایمانداری کے ساتھ چند سوالات پوچھئے۔ پی اے جی ایچ نے آپ کو پچھلے 10 برسوں میں کہیں فعال پایا، یا آپ نے پی اے جی ایچ نے آپ کے لیے کچھ کیا، یا کسی مشکل وقت میں پی اے جی ایچ کو کوئی شخص کال کر سکتا ہے؟ کیا ہمارے لوگ پی اے جی ایچ جاتے ہیں؟ کیا ہمارے بچے پی اے جی ایچ کو جانتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پی اے جی ایچ کیوں بنائی گئی تھی؟ اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے تو سنیے اور غور کیجئے۔ اپنے وطن سے دور اس کو بنانے کا مقصد تھا کہ جب کوئی نیا پاکستانی ہیوسٹن آئے تو مکان یا نوکری کی تلاش یا میڈیکل انشورنس کی معلومات یا فیملی کے مسائل یا اور کسی قسم کی مدد کے لیے وہ یہاں سے مشورہ اور مدد لے سکے۔ ہیوسٹن کے لوگ اپنی پاکستانی ثقافت کو ہیوسٹن میں زندہ رکھیں اور باقی امریکہ کے لیے پاکستانی بھی اس کی پیروی کریں۔ یہاں کے بچوں کو مستقبل بہتر کرنے اور صحیح تعلیم حاصل کرنے میں مدد کی جائے۔ نوجوانوں کو کالج کے لیے گرانٹ اور اس کا اسکالرشپ لینے میں مدد حاصل کی جائے اور ان کو ملازمت میں مدد دی جائے۔ بزرگوں کو ہفتہ وار پروگراموں کے ذریعے مصروف رکھا جائے۔ رضاکاروں کی ٹیم موجود ہو جو کسی مشکل وقت میں کمیونٹی کی مدد کر سکے۔ اسپورٹس کے مقابلے ہوں، خواتین کو آگے لا کر ان کی صلاحیتوں سے فائدہ پہنچایا جائے اور ان کے لیے ایسے پروگرام وہ خود ترتیب دیں جس سے ان کو خوشی محسوس ہو۔ ایسے پروگرام منعقد کیے جائیں جس سے پاکستان کی ثقافت کو اجاگر کرنے میں مدد حاصل ہو، مثلاً فوڈ شو، میوزک، قومی اور مذہبی تہوار۔ آپ سب لوگ سمجھدار ہیں، اپنا ووٹ دیتے وقت ایک مرتبہ سوچئے گا ضرور کہ کیا میں نے صحیح کہا ہے۔ سلمان رضا کی۔ اب اس کی ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں گزشتہ سال پی اے جی ایچ کے ایک اجلاس کے دوران محترم رضاقی صاحب اور ان کی فیملی کی موجودگی میں موجود امیدوار برائے سیکرٹری جنرل پی اے جی ایچ طاہر عرف ماما نے بآواز بلند، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ گزشتہ سال پی اے جی ایچ کے ایک اجلاس کے دوران محترم سلمان رضاقی اور ان کی فیملی کی موجودگی میں موجود امیدوار برائے سیکرٹری جنرل پی اے جی ایچ طاہر احمد عرف ماما نے بآواز بلند موجود پی اے جی ایچ صدر ہارون شیخ سے کچھ سوالات کرنے کی جسارت کی، جس پر محترم، ان کا خاندان اور دیگر حواری اٹھ کر چلے گئے تھے کہ کسی کی اتنی جرت کہ ان کی اور ان کے خاندان کی موجودگی میں کسی کی آواز بلند بھی ہو۔ بس پھر راتوں رات پی اے جی ایچ کے مقابلے میں پاکستانی ہیریٹیج فاؤنڈیشن نے جنم لیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کمیونٹی سینٹر خریدا گیا اور وہ سب کچھ فراہم کر دیا گیا جس کا ذکر محترم رضاقی صاحب نے پہلے کیا، اوپر جو میں نے آپ کو سنایا۔ کمیونٹی کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، بچے، وہ تمام سہولیات
جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے کمیونٹی سینٹر میں فراہم کی جا رہی ہیں، بلکہ یہ سہولتیں ہر فرد کو اب گھر بیٹھے بھی پہنچا دی جاتی ہیں جن کا کمیونٹی سینٹر تک جانے کا موڈ نہیں یا طاقت و ہمت سے محروم ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے ایک نمبر بھی ہے 1-800 رزاق الرزاقی، جسے ڈائل کرنے سے چند ہی ساعتوں کے بعد مدد آپ کی چھت یا دروازے پر، اور اب یہ مدد آپ کے بستر پر بھی پہنچانے کا منصوبہ تکمیل کے بالکل آخری مراحل میں ہے۔ 911 والے ان دنوں محترم سے مذاکرات کر رہے ہیں کہ ایسی صورت، ایسی پھرتی بس ایک کمیونٹی تک ہی کیوں محدود؟ آپ کی اس تیزی، اس تراری پر پوری قوم کا بھی کچھ حق بنتا ہے۔ آپ نے حلف اٹھاتے ہوئے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ وطن عزیز امریکہ پر وقت پڑا تو جان و مال، عزت آبرو سب حاضر کیے دیتے ہیں، کہ پاکستان ہیریٹیج فاؤنڈیشن کا بوڑھوں کے لیے کیبرے اور قوالی پروگرام چھپر توڑ رش لے رہا ہے۔ ان دنوں خواتین میں کیٹی پارٹی اور میلاد کا رش ٹوٹ کے نہیں دے رہا۔ نوجوانوں میں جم کے باہر لائنیں لگی ہیں، SATs کی کلاسز اور 500 بچوں کو سالانہ کالجز کی فیس سمیت روٹی، کپڑے، مکان میں سب میں مدد کی جا رہی ہے۔ اور اسی رش کو دیکھتے ہوئے کمیونٹی کے اصرار پر آپ PAGH کا الیکشن اس خیال سے لڑنے کے لیے راضی ہوئے ہیں کہ PAGH کے اس کباڑ کمیونٹی سینٹر کو جو کسی کھڈے کے بیچوں بیچ پڑا ہے، بیچ کر ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے ہزاروں ایکڑ پھیلے کمیونٹی سینٹر کے برابر کی زمین خرید کر موجود سینٹر کو میلوں پھیلا کر کمیونٹی سینٹر کو بڑے سے بڑا کیا جا سکے۔ کہا جاتا ہے رزاقی صاحب نے قریب ترین ساتھی مسٹر ندیم ملک نے رزاقی صاحب کی فتح کی صورت میں اپنی جیب سے $10 ملین مزید فنڈ دینے کا پہلے ہی خفیہ وعدہ کر رکھا ہے، جنہوں نے فاؤنڈیشن کے موجودہ سینٹر میں بھی کئی ملین ڈالر دیے تھے۔ رزاقی صاحب نے گزشتہ سال جب ابھی PAGH کو طلاق نہیں دی تھی، مجھے خود بتایا تھا کہ انہوں نے قریباً $2 ملین کمیونٹی فنڈ کے جمع کر کے ایک الگ اکاؤنٹ میں رکھ چھوڑے ہیں، اور اس رقم میں مولوی ندیم ملک نے ایک بڑی رقم فراہم کی ہے۔ اس لیے میری بھی کمیونٹی سے درخواست ہے کہ انہیں ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے کمیونٹی سینٹر سے ملنے والی سہولیات، نعمتوں کو بلا کسی تردد اور گھنٹوں لائن لگائے بغیر حاصل کرنا ہے تو رزاقی صاحب کے PAGH سے حلالے کی کوشش کو خوش آمدید کہیں اور خیر مقدم کریں، اور اپنے لیے نیک شگون جانیں اور ان کو ہی ووٹ دیں کہ ان کی کامیابی میں ہی اب آپ کی کامیابی کا راز پنا ہے، کہ اگر یہ راستہ اور یہ وقت اور یہ ٹائم آپ نے مس کر دیا تو جانیں آپ نے ایک عمر مس کر دی۔